जितने भी हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ना वो अंडर प्रेशर रहे। उम्मीदवारों ने अपनी मर्जी के वोटर्स को अंदर बुलाया, अंदर अपनी मर्जी के वोटर को मजबूर किया कि वो उसकी मर्जी के वोट डाले, और ये सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। हमारा इलेक्शन सिस्टम है वो एब्सर्ड है, एब्सोल्यूट है, पुराना है और इसमें बेशुमार खामी है। इतने लाख जो बुकरा हैं उनके लिए तो हमें कुछ सिस्टम को मजीद अपडेट करना चाहिए ना। कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रूटनी और फिटनेस बहुत लाजमी हो चुकी है। काली भेड़ें घुस गई थी, उन्होंने हमारे लीडर बनकर हमें ही नुकसान पहुंचाया। और इसकी मैं मिसाल, जो बदतरीन मिसाल है वो PIC का एक वकूआ है कि जितने आपका टारगेट था आम वकील पार्टी के हिसाब से बतौर प्रेसिडेंट, क्या उसको आपने अचीव किया है? आम वकील पार्टी अभी बच्चा है, अभी ये लड़कपन में है। पंजाब बार के पास 1.5 अरब से ज्यादा फंड मौजूद थे, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। 50 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ तक भी इन्होंने TADA लिए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिपेंडेंट, जिसके इंडिपेंडेंट उसका पोर्टफोलियो होगा, वो हम उसके लिए तहर्रुक कर रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर हमारा होमवर्क जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नरगिस नाहिद, जस्ट वन TV। आज क्योंकि रिसेंटली अभी ये इलेक्शन गुजरा है, बल्कि उसके अभी नताइज भी मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आए, तो उसके अंदर हमने जो कुछ फील किया या जो कुछ हमने चाहा कि अगर आइंदा इलेक्शन हो तो उसके अंदर ये सब होना चाहिए, तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए ताकि आपको उन चीज़ों से अवेयर रखा जाए। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं होती या फिर कुछ इस सिनेरियो में नहीं रहते। लेकिन हमारा ये ख्याल था, इस चैनल का भी ये ख्याल था कि क्योंकि इलेक्शन ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, पंजाब बार का इलेक्शन, और ये 6 साल के बाद इलेक्शन हुआ है। ये जो 6 साल के बाद, और ये आप देखें कि पूरी डिवीज़न लाहौर के अंदर जो जो ज़िले आते हैं, तहसीलें आती हैं, इतना एक्सपेंड किया हुआ ये इलेक्शन है कि मेरा ख्याल है कि मैं तो कैंडिडेट, जैसे मैंने ये लड़ा है ये मुझे पता है और जो जो कैंडिडेट है उन सबको पता है। तो इसमें बात करने के लिए हमने हमारे माशाल्लाह हमारे तज्जिया निगार जो कि बहुत इसमें बड़े सैर हासिल बहस भी करेंगे, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की मैं जैसा चाहूँगी कि अगर इसमें हमको रिफॉर्म्स भी कर सकते हो तो वो भी वो हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहतरम सैयद आमिर अली शाह साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और बहुत विजन है माशाल्लाह इनका, बहुत इंटेलेक्चुअल है और दुनिया के किसी टॉपिक में भी ये बात कर सकते हैं। मैंने हमेशा जब इनसे बात की है तो मैंने देखा है कि अल्लाह ने बहुत विजन दी है इनको, और ये इस बहुत डीपली चीज़ों को ये माइन्यूटली उन्हें ऑब्जर्व भी करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे हमारे मेहमान जनाब मोहतरम करामत अली खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सर बहुत जिहादी इनकी जितनी भी वकालत मैंने देखी है उनके अंदर बड़ा ही इनके अंदर ये जज्बा पाया जाता है। और इसके साथ साथ आम वकील पार्टी इन्होंने बनाई, उसके प्रेसिडेंट हैं ये। आम वकील पार्टी तो पार्टी अब सारे लोग देखने लग गए हैं कि उसके हवाले से क्या क्या जो जो कुछ हो रहा है उसमें खान साहब जो है वो बड़ी जांफशानी से, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और मैं ये आपको बताती जाऊं कि ये खान साहब का फ़ायदा नहीं है, ये आमिर शाह का भी फ़ायदा नहीं है, या किसी का फ़ायदा, ये आप लोगों का फ़ायदा है, आम वकीलों का फ़ायदा है। और इनका मतलब मकसद ही ये था कि आम वकला जो हैं उनको किस तरह उनको किस तरह ये सारी चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं और उन्हें फ़ायदा कैसे पहुँच सकता है। तो खान साहब थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम कहते हैं जनाब स्टूडियो में। सर जी आपको वेलकम कहते हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए। इंतहाई आपका एक मसरूफ़ स्केजूल था जिसमें से आपने थोड़ा सा टाइम निकाला और हमारे जस्ट वन पे तशरीफ़ लाए। कि सर आपका क्या ख्याल है, आपने ये इलेक्शन भी सारा देखा, आपने पूरी तरह माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया, और बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपने ख़ुद भी इसमें शामिल की, खान साहब थे, आप थे, दोनों थे। तो आपने क्या फ़ील किया कि इस इलेक्शन में क्या हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हम वकला हैं, हमारी अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक रवायात है, अपना एक सिस्टम है जी। हम दुनिया में एक इंतहाई जमहूरी तरीके से चलते हैं। चाहे हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जमहूरियत इतनी नहीं पनपी होती, माशाल्लाह अमरीत का, मुख्तलिफ शख्सी अमरीतों का शिकार है, लेकिन इन तमाम के बावजूद पाकिस्तान के वकला ने हमेशा अपने आप को इंतहाई ऑर्गेनाइज तरीके से डेमोक्रेटिक रखा है। जी जी। हम इंतहाई चैनलाइज्ड इलेक्शन सिस्टम से गुजरते हैं। जी जी। मैडम, अब वक्त के साथ हुआ ये है कि जैसे पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात होती रही है कि ये जो हमारा जितना सिस्टम है वो चंद 100 वकला के लिए था, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 1.5-2 लाख हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये क्रीम ऑफ सोसाइटी होती है, अमेरिका, यूरोप 40 वकला के सर पे रहा है। अब हमें ज़रूरत इस बात की थी कि हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को, इलेक्शन सिस्टम को वक्त के मुताबिक जदीद कर लेते, ऑर्गेनाइज कर लेते, सिस्टमाइज कर लेते,
प्लस डिजिटलाइज कर लेते। लेकिन यहाँ पे अब देखें हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले साल के शुरू में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं, फिर रिस्पेक्टिव जो है डिस्ट्रिक्ट बार के होते हैं, फिर हाई कोर्ट बार के होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान बार के होते हैं, यानी हम कॉन्टीन्यूसली इलेक्शन प्रोसेस में रहते हैं। लेकिन मैडम हुआ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारा इलेक्शन सिस्टम है, वो एब्सर्ड है, एब्सोल्यूट है, पुराना है और इसमें बेशुमार खामी है। अच्छा सर, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप ये देखिए कि 1972 की बात है या 1973 की बात है, उस वक्त वकला भी तो बहुत कम थे ना, उन्हें हम पंजाब बार के हवाले से हम उन्हें इंटीमेट कर सकते थे, बड़ी इजीली चीज़ों को बता सकते थे। लेकिन क्योंकि अब इतने लाख जो वकला हैं, उनके लिए तो हमें कुछ सिस्टम को मजीद अपडेट करना चाहिए ना, ताकि उन तक भी हमारी तमाम चीज़ें जो वही अपग्रेडेशन की तरफ मैं आपको इशारा करता हूँ कि जब हमारा ज़माना था तो काज़म खान साहब खड़े होते थे, वोट आ रहे होते थे, गिनते जा, साथ मुंह से कहते जाते थे लो जी 980 हो गए, 981 तो उतने ही निकलते थे। लोगों की जो है उंगलियों पे गिने होते थे, क्योंकि वो सारे एक सिस्टम से गुजर के आए होते थे। कम भी थे लोग, कम भी थे। अच्छा, अब ये है सबसे बड़ी बात है मैडम, इसमें तजवीज़ ये है कि जैसे आपके इलेक्शन हैं, आपके पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम है पूरा, अब अलहदा कमीशन बना हुआ है, सूबाई इलेक्शन कमीशन है, इस तरह ही हमारा एक सेंट्रल वकला का पाकिस्तान लेवल पे इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जो कि डायरेक्टली अंडर हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसका अलहदा इस्टेब्लिशमेंट हो, अलहदा बजट हो, एक सुप्रीम कोर्ट के जज उनको हेड कर रहे हों, और जो सूबाई लेवल पे इलेक्शन की जिम्मेदारी हो वो सूबाई जो रिटायर्ड हाई कोर्ट्स के जज हैं वो लगें, इनका अपना अमला हो, इनका अपना सिस्टम हो, इनका अपना बजट हो, और सबसे बड़ी बात है इनकी अपनी सॉवरेन पोजीशन हो, ये किसी की ताबे ना हो, ताकि कोई इनको प्रेशर में ना। अब ये काम क्या करें, सबसे पहले ये काम ये करें कि ये जितने वकला मौजूद हैं उनमें से जो वोटर्स हैं उनकी मैडम ये छांटी करें, बिल्कुल उस तरह जैसे सिमों का एक बहुत बड़ा शोर मचा था कि सिम्स नाम नहीं थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें ख़राबी की हुई थी, तो लेकिन बायोमेट्रिक होने की वजह से 7 करोड़ में से तकरीबन 2.5 करोड़ सिमें अलहदा कर ली गई। इसी तरह हमारे वोटर्स में से काफ़ी सारे फोत हो चुके हैं, काफ़ी सारे वर्किंग है, काफ़ी सारे जाली हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि बायोमेट्रिकली फर्दन इंडिविजुअल बेसिस पे छांटी हो, स्क्रूटनी हो, डिग्रीज चेक की जाए, उसके बाद जो वकला बचें उनकी वोटर लिस्ट तैयार हो, वो वोटर लिस्ट पूरा टेबुलेट हो हर जगह पे और इलेक्शन कमीशन के पास हो। यू मीन के ये जो प्रॉक्सी वोट्स होते हैं वो खत्म होने चाहिए। जी मैडम, ये देखें इस दफा 25,000 वोट थे, उनमें से 19,000 प्रॉक्सी जो है ना वो खाली रहे हैं, वो तो 6,000 आए नहीं ना, वो तो वोट कास्ट। लेकिन जो 6,000 भी हैं उसमें भी ये थी कि 1,000-1,500 आप फेक रखें, 1,000-1,500 प्रॉक्सी रखें, ये यानी कोई इलेक्शन का कोई हाल नहीं है। हमें मैंडेट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड ग्रैबिंग का एक एलिगेशन आ रहा है, जिसकी वजह से वकला गर्दी जैसे इल्ज़ाम आ रहे हैं। वो असल वकील कभी इस तरह के मामला को सोच भी नहीं सकता जो पढ़ा लिखा और इंसाफ पसंद है। मैडम, मेरा यही एक राय है कि हमें अपने इलेक्शन सिस्टम को जदीद जो है सतह पे इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद अपने वकला के लिए जो है ना इलेक्शन को आसान करना होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान बार के इलेक्शन ना हो, पंजाब बार के, पाकिस्तान बार के डायरेक्ट इलेक्शन हो, ये पंजाब बार के डायरेक्ट इलेक्शन हो। और दूसरा सबसे बड़ा एक और भी रिफॉर्म्स में होना चाहिए कि कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट में वकील वोट डालने आते थे मुल्तान के और बहावलपुर के, वो एक अननेसेसरी बर्डन हो रहा था कैंडिडेट्स पे। अब उसका ये हुआ कि इन्होंने बाद में सोचा कि ये तो अपने भी इलेक्ट करते हैं, इनके बेंचेस में लगा इनका सिस्टम है, तो ये हमारे पास क्यों आते हैं? अब बड़ा कॉस्टली, क्योंकि जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना रिफॉर्म्स में, जिसके ऊपर आम वकील पार्टी ने बहुत काम किया है, एक जो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन था वो खाना था। यानी खाने की इन्वेस्टमेंट करके कुछ लोग इलेक्शन के बहुत आगे निकल जाते थे। ये तो खान साहब से पूछते हैं ना, इनकी एफर्ट्स थी, इनकी बड़ी सर्विसेज है आम वकील पार्टी। बाकायदा तौर पे इन्होंने एप्लीकेशन दी आम वकील पार्टी ने, उस एप्लीकेशन पे अहमद अवैस साहब ने स्टेप लेते हुए देर है दुरुस्त है, लेकिन अगले इलेक्शन में ये फॉलो किया जाएगा। सेकंडली, हमारा जो वकला में जो वोटर है वो जाली है, उसकी 40,000 की स्क्रूटनी बहुत लाजमी होगी। रिफॉर्म में सबसे बड़ी बात है। थर्डली, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में जितना आप इलेक्शन सस्ता करेंगे, जितना आप इलेक्शन ऑथेंटिक करेंगे, मसलन वो इलेक्शन बोर्ड के जो मदद लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की होनी चाहिए,
اس کے پاس اپنا پورا آئی ٹی کا سسٹم ہونا چاہیے. الیکشن سستا ہونا چاہیے, اور تو ہم بھی مانیٹرنگ. کہتے ہیں الیکشن سستا ہونا چاہیے تاکہ کسی عام وکیل کی رینج میں بھی یہ الیکشن ہو. آپ یہ دیکھیں نا, بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ واقعہ ان کے اندر خداداد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ آگے چل کے ہمیں وہ لیڈ کر سکے, لیکن وہ صرف پیسے کی وجہ سے نہیں آ سکتے. میڈم جو سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ بھی ہم یہاں پہ یہ ایک آپ کو سجیشن دیتے ہیں ریفارمز میں کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اسکروٹنی اور فٹنس بہت لازمی ہو چکی ہے. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, کافی سارے معاملات جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جعلی نکل رہے ہیں جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پھر ان کافی سارے جو انویسٹر یا پراپرٹی ڈیلر وکیلوں کی ڈگری لے کے یا کسی وجہ سے مینیج کر کے وہ آ جاتے ہیں, ان کی کلیئرنس ایجنسیز سے بہت ضروری ہے. سیکنڈلی ان کے ایسٹ ڈکلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا ایسٹ ان کی ڈکلیئر ہو تاکہ پتہ چلے کہ بعد میں کتنے ایسٹ مزید بنائے گئے. اب یہاں پہ لوگ سائیکلوں کے آتے ہیں. اسکروٹنگ آپ کہتے ہیں اس لیے ہو کہ خدا نخواستہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی والا ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہ ہو. تاکہ جتنا الیکشن پروسیس ہم ٹرانسپیرنٹ کریں گے اتنی کریم آف سوسائٹی اوپر آئے گی, اور اگر اوپر آئے گی تو وہ پورا ہر ادارہ مینج کر جائے گی. جب چرچل نے پوچھا تھا نا کہ کرپشن بہت ہے تو اس نے پوچھا تھا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, عدالتوں میں وکیل سب سے پہلے تھے, سب سے پہلے. اور اگر وہاں صرف جج کام کر رہے تو وکیلوں کا ان کو کوآپریشن نہ ہوتا. نہیں سر, وہ پریزائڈنگ آفیسر ججز ہے تو لیکن میڈم ادھر یہاں پہ آفیسر آف دا کورٹ آفیسر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, دیکھیں ذرا دیکھیں. جج کہتے ہیں جی کہ وکیلوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, پڑھ کے نہیں آتے. اس کا جواب ذرا دیکھ لیں کہ ایک جج, سول جج جو انتہائی کمپیٹیٹیولی الیکٹ ہو رہا ہے یا پاس ہو رہا ہے, سلیکشن اس کی ہوتی ہے, اس کو تو آپ بٹھا کے جوڈیشل اکیڈمی میں اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیٹسٹ علم دے رہے ہوتے ہیں. سیشن جج جس کے چند سال بقایا رہ گئے ہوتے ہیں, آپ اس کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک ینگ وکیل جس کو پیچھے صحیح طرح نہیں پڑھایا گیا, انڈر ریٹ رکھا گیا ہے, تو یہاں آ کے آپ اس کو ریفریشر کورسز ہونے چاہیے. جی یہاں آ کے آپ اس کو مایوسی کا شکار کر دیتے ہیں. نہیں سر, پنجاب بار میں انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی کہ چلے خیر جو لوگ بھی الیکٹ ہوئے ہیں وہ آئے ہیں تو ان سے یہ اسپیشل کہا جائے کہ وکلا کی بھی آپ سوچیں یہ کس طرح ریلیٹڈ ہے الیکشن ریفارم سے. اس طرح ریلیٹڈ ہے کہ جس وقت آپ نے الیکشن ریفارمز کر لی پھر آپ کے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ قیادت آئے گی, وہ یہ کام کرے گی. اور ان سب کے لیے ہمیں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے بجٹ ایلوکیشن کی. بجٹ ایلوکیشن یہ ہے کہ ہمیں اگر الیکشن کمیشن نے کام کرنا, اس نے سٹاف رکھنا, اس کو پیسہ چاہیے. اگر وکلا کو پڑھانا ہے, آپ کو وکلا اکیڈمی بنانی ہے تو آپ کو پیسہ چاہیے. اگر آپ نے وکلا کو لک آفٹر کرنا ہے, سینئرز کو, جونیئرز کو, ان کو ڈپریشن میں نہیں جانا دینا, ان کے بچوں کی تعلیم کا کرنا, اچھے اسکول بنانے کو, کم از کم آپ کو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ مجھے 2 ارب روپیہ گورنمنٹ سے اصولت چاہیے. اور میں گورنمنٹ کو بھی یہ بات کہتا ہوں, گورنمنٹ کو ویسے سوچنا بھی چاہیے. خیر یہ کیوں سوچنا چاہیے, سوسائٹی ہے وکلا, اب یہ دیکھیں کہ اگر فرض کرے اس کمیونٹی پہ اگر وہ خرچ کریں گے تو وہ گھاٹے میں نہیں رہیں گے بلکہ منافع میں رہیں گے. اچھا تھوڑا سا خان صاحب کی طرف جاتے ہیں. خان صاحب آپ کی بڑی سروسز ہیں, بڑی ہی آپ کی بڑی محنت ہے آپ کی. عام وکیل پارٹی آپ نے بنائی, لوگوں نے کہا یہ تو کیسے چلے گی, یہ کیسے چلے گی, عام وکیل کی آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو ساری زندگی خاص و خاص ہی لوگ آگے آتے رہے, عام کو کس نے آگے آنے دینا. لیکن آپ نے یہ بات سوچی ہوئی تھی کہ وہ کچھ بھی جو کہ نو باڈی ہے اس کو میں نے سم باڈی بنا کے ہی چھوڑنا ہے, یہ آپ نے بات سوچی ہوئی تھی اور آپ نے اس پہ عمل بھی کیا. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں سر کہ جتنے آپ کا ٹارگٹ تھا عام وکیل پارٹی کے حساب سے بطور پریزیڈنٹ, کیا اس کو آپ نے اچیو کیا ہے کہ ابھی آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی پروسیس میں کام ہونا چاہیے؟ اور سر ایک بات اور بھی ہے کہ ابھی آپ خود ہی فرمائیں گے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پورے الیکشن کے دوران آپ کی بڑی کوآرڈینیشن رہی ہے ان کے ساتھ, اے جی صاحب سے, ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے, اور آپ نے بلکہ بہت ساری چیزیں آپ نے اپلیکیشن دے کے ریفارمز کروائی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ہماری جو بارز ہیں جی سر, وہ جب ان پہ معافی قابض ہو گیا تو عام وکیل کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. ہم نے جب اپنے بار کے ان وکلاء کو دیکھا, خاص طور پر کورونا کے سیزن میں, کہ اب وہ بیچارے در بدر ہیں, خاص طور پر ہماری لیڈی لائرز بہت پریشان تھیں. ہم نے پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور فوکس کیا, اور پھر کچھ ذہن کٹھے ہو گئے جس میں سید عامر علی شاہ صاحب کا بڑا نمایاں رول ہے. صحیح بات. ہم نے بیٹھ کے پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور عام وکیل پارٹی کا جو خیال ہے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا فیصلہ کیا. ہم نے یہ پیغام دیا اپنے عام وکیل کو, سوشل میڈیا ہم نے یوز کیا اور اس کی اہمیت کو جو اسے احساس دلایا
کہ آپ جو بکھری ہوئی قوت ہیں آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر مافیا آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. ہاں بالکل صحیح. اس جو ہمارا یہ جو پیغام تھا یہ سوشل میڈیا پر پھیلا جب تو شروع میں تو لوگ اس کو مذاق سمجھتے رہے, لیکن ہم نے بڑا سیریسلی اس کو کیا تھا. ہماری مختلف کمیٹیاں ہم نے بنا لی تھیں. ایک ہم نے کمیٹی بنا لی تھی کہ اس میں خرابیاں تلاش کرے کہ کیا خرابیاں تھیں, وہ کام کر رہی تھی. ایک کمیٹی ہماری جعلی وکلاء کے لیے کام کر رہی تھی. ایک کمیٹی ریفارمز کے لیے کام کر رہی تھی. تو اس کی جو ہماری سارے جو ہمارے پیپر ورک ہوتا تھا پھر ہم اس کو فائنلائز کرتے تھے. اس میں کچھ اسائنمنٹس مختلف ہمارے دوست جو ان کو دی گئی تھیں. اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوا. اب فوری طور پر کورونا کے بعد اس ٹینیور میں ہم نے یہ بتایا کہ جو وکلاء کی طاقت ہے, اس کی وردی ہے, یونیفارم ہے, اس پر جو سپاٹ آ گیا ہے نا, یہ کچھ مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ہماری اس وردی کی طاقت کو سپاٹ کر رہے ہیں. اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے لیے علیحدہ ہم نے کمیٹی بنا لی. تو ہمیں یہ جو ریسرچ ہوئی اور ہماری ایک انفارمیشن کے لیے ایک ہمارا ایک سیل تھا انٹر بار انویسٹیگیشن, اس میں کچھ دوست ہمیں انفارمیشن شیئر کرتے تھے. اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بار کے اندر کچھ ایسے مافیاز ایسے لیڈر آ گئے ہیں جو مختلف جگہوں پہ جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, اور جو وکلاء کی تحریر میں وکلاء کی طاقت سامنے آئی تھی, بہت بڑی طاقت بن کے وکلاء آ گئے تھے. یہ تو ہر ایک ادارے کی اصلاح کی طاقت رکھتے تھے. اس کو سبوتاج کرنے کے لیے پھر یہ وکلاء کر دی گئی ایک ٹرم آئی, اور ہمارے ہی وکلاء بھائیوں نے جو ہمارے کالی بھیڑیں گھس گئی تھیں انہوں نے ہمارے لیڈر بن کر ہمیں ہی نقصان پہنچایا. اور اس کی میں مثال جو بدترین مثال ہے وہ پی آئی سی کا ایک وقوع ہے جو خود مینج کیا گیا اور خود ہی وکلاء کو اس میں پھنسایا گیا اور وکلاء کی بےزتی کروائی گئی. پھر ان کو ننگے پاؤں جیلوں میں وہ لے کے گئے, عدالتوں میں, اور پھر ان کے خلاف پرچے ہوئے, اور یہ اس طرح کی کہانی تھی. ہم نے اس کو فوکس کیا اور ہم بڑے ڈٹرمنڈ تھے اس پہ, ہم لگے رہے. ادھر الیکشن آ گیا پنجاب بار کے, اس میں ہم نے کتنے سال سے یہ پچھلے ایک سال سے تقریباً ایک سال تقریباً یہ ہو گیا جی. جب یہ مارچ میں کرونا آیا تھا نا, اس سے پہلے ہم ہوم ورک کر رہے تھے, پھر کرونا آ گیا. کرونا میں ہمیں پھر اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملا. جب آپ نے پھر کرونا میں وکلاء کی حالت دیکھی تو پھر آپ نے سوچا کہ عام وکیل کے لیے سوچنا چاہیے. جی جی بالکل, کیونکہ سب سے زیادہ سفرنگ پارٹی عام وکیل جی بالکل, خاص تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اس میں میڈم یہ ہوا کہ اب پنجاب بار کے پاس 1.5 ارب سے زیادہ فنڈ موجود تھے, لیکن انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ اپنے جو 1.5 ارب سے زیادہ فنڈ موجود وہ اس کے جو سر آپ کا کیا خیال ہے اس فنڈ کو کیا کریں, انٹرسٹ آتا ہے نا, یوزیبلٹی کریں. میں عرض کرتا ہوں جو اس کا آتا تھا نا انٹرسٹ, وہ اس کو یوز کرتے تھے اس طرح. آپس میں انہوں نے بندربانٹ کی تھی کہ جو لاہور کے ہیں, لاہور کے دوسرے دور کے ضلع میں وزٹ کرتے تھے, اس کا وہ ٹی اے ڈی اے لیتے تھے, اور یہ اس طرح ایک گیم تھی ان کی. اور وہ 50 لاکھ 2 کروڑ 3 کروڑ تک بھی انہوں نے ٹی اے ڈی اے لیے ہیں. یہ ایسی مطلب کہ حیرت ناک اور عجیب و غریب آپ کے لیے انفارمیشن ہے. اور وہ جو عام وکیل بیچارہ جس کو لائن میں لگا کے 5,000 جس کا یہ فنڈ تھا, جو حقدار تھا, جس کے لیے یہ فنڈ اکٹھے ہوتے تھے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا. اور ابھی جب یہ الیکشن آیا تو ہم نے دیکھا کہ الیکشن جو ہے اس میں جو ہمارے رولز ہیں, الیکشن رولز ہیں, ان کے وائلیشن ہے. اچھا. اور ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہوتے تھے, ایڈوکیٹ جنرل ہوتے تھے پنجاب کے, وہ اس کی ایک فارمل سی چٹھی نکالتے تھے اور وہ بس وہ ایک فارمیلٹی پوری ہوتی تھی. ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. ہم نے فوری طور پہ اے جی پی صاحب سے میٹنگ کی, انہوں نے بتایا کہ ایسی ہم جو دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں قانون پر عمل داری چاہیے. انہوں نے بھی اس پر عزم کا اظہار کیا. پھر ہماری ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی, مجھے عام وکیل پارٹی کی طرف سے نامزد کیا گیا. تو ہم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ساتھ آن بورڈ رہے, تھرو آؤٹ الیکشن رہے, اور ساری انفارمیشن پاس کرتے رہے. ایک سٹیج وہ آ گئی کہ جب یہ رول کی اتنی اوپن وائلیشن ہو گئی کہ مذاق سوشل میڈیا پر اٹھانے لگا کہ اس طرح تو ہمیشہ سے ہوتا ہے, یہ پابندیاں لگتی ہیں لیکن یہ سارے کام ہوں گے. اور خاص طور پر یہ قصور میلہ تھا چھانگا مانگے میں وہ لگنا تھا, اور ہرن منار میلہ شیخو پورہ میں لگنا تھا. جب یہ بات ہوئی تو فوری طور پر یہ فیصلہ ہوا عام وکیل پارٹی کے اجلاس میں, ہنگامی اجلاس میں, کہ سید عامر علی شاہ صاحب اور کرامت علی خان آپ پٹیشنر ہوں گے اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو آپ درخواست دیں گے. لیکن سر میلہ تو پھر بھی لگا, کوئی بات نہیں. ہم نے فوری طور پر پٹیشن فائل کر دی اور ہم نے 3 اس میں پوائنٹس لیے تھے. ایک ہم نے کہا جی کہ وہ جو پبلسٹی ہو رہی ہے, جو ان کے بورڈز وغیرہ لگے ہیں, فلیکسز لگی ہیں, یہ ہے, پھر کھانا ہے اور پھر میلے, تینوں کو ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. انہوں نے ایک وارننگ فائنل میلے سے پہلے بلا کر جاری کر دی. انہوں نے کہا جی اگر یہ ہوا تو پھر میں ایکشن لوں گا. لیکن وہ انہوں نے کرنے والوں نے اپنے کام, وہ ایک فرونیت تھی نا, جو اپنی مس یوز آف پاور تھی اتھارٹی کا, وہ سمجھتے تھے کہ ایسے کچھ نہیں ہونا. انہوں نے وہ میلہ جب کر لیا تو پھر اس کے بعد 8 لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے. وہ ہماری پٹیشن پر ہو گئے تھے کیونکہ ہم تو سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے تھے. پھر کوالیفائی بھی ہو گئے تھے. وہ جو کوالیفائی ہوئے تھے وہ انلیگل ایکٹ تھا, میں عرض کروں وہ خود نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے انڈرٹیکنگ دی. اور انہوں نے سمجھا کہ چونکہ اب بہت زیادہ ٹائم گزر گیا ہے
تو بہت تھوڑا ٹائم رہے گا الیکشن کا, تو ان کو کنڈیشنل انہوں نے اجازت دی کہ دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے. اس کے لیے ہماری علیحدہ سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے, اور اس پر ہم جو قانون کی داد رسی ہے وہ اس کے لیے بھی ہم جو ہے نا فیصلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. اور آخری بات جو میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب عام وکیل پارٹی جعلی وکلاء کے خلاف جو میدان میں نکلی ہے, ابھی جعلی وکیلوں کے خلاف ایک کیمپین چلی ہوئی ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا, پنجاب یونیورسٹی سے ریکارڈ منگوائے گا, اور کچھ لوگوں کے متعلق انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اچھا سر, میں تو یہ کہتی ہوں, دیکھیں ناظرین, میں تھوڑا سا ان کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ یہ سارے جو کام ہے یہ ان کا پرسنل فائدہ اس میں ذرا بھی نہیں ہے. نہ تو اس میں کوئی عامر شاہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, نہ ہی اس میں کرامت خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کنٹیسٹ ہم اور آپ جیسے لوگ کر رہے تھے, جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس کا فائدہ کیا ہے. انہوں نے خدا نخواستہ کوئی یہ کسی ایک شخص کے خلاف نہیں ہے جنہوں نے کوئی میلہ لگایا یا جنہوں نے کوئی فنکشن کیا. انہوں نے کہا کہ اوور آل کم از کم اس کو عام لوگوں کی رینج میں اس الیکشن کو لے جائیں, تاکہ اچھے لوگ آگے آئیں, پڑھے لکھے لوگ آئیں, اور وہ لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو کے کسی کونے خدرے میں نہ بیٹھ جائیں, ان کی ویلفیئر کریں کہ ہاں ان کی ویلفیئر کریں. وہ یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں جی کہ ہم تو الیکشن نہیں لڑ سکتے, جو کہ سر میں فیل کرتی ہوں, آپ کی بات بالکل صحیح بات ہے, لوگوں میں یہ بڑی فرسٹریشن پھیل گئی ہے. میڈم میں ایک بات بتاتا ہوں, ہاں جی, ہوتا یہ تھا کہ مثلا کمپیٹنٹ لوگ ہیں, مثلا آپ ہیں پروفیشنل وکیل ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی فلاں کا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب آپ الیکشن کے جیسے ہی ان ہوتے ہیں نا تو آگے تو سینیریو کچھ اور ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے پیسے کے زور پر اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, کھانے ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو ٹور کرائے جا رہے ہیں, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جو ینگ ایلیمنٹ ہے ان کو ساتھ ملا کے, ان کو بیچاروں کو جیسے ابھی بتایا آپ کو کہ ان کے ایجوکیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے, ان کو وہ بس جیتے گا بھی جیتے گا. تو یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ, وکلاء کے ساتھ. اس بھی یہ نوٹس کیا ہے عام وکیل پارٹی نے, ہم نے ان کی ٹریننگ کا بھی ایک پورا شیڈول بنایا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ ایک الیکشن بورڈ, ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی انڈیپینڈنٹ, جس کے انڈیپینڈنٹ اس کا پورٹ فولیو ہوگا, وہ ہم اس کے لیے تحرک کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہمارا ہوم ورک جاری ہے. اچھا سر, وہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ سستا الیکشن ہم کیسے کر سکتے ہیں, ویسے کہ بڑا ضروری ہے سستا الیکشن کرنا, وہ کیسے کریں؟ میڈم ہر سطح پہ جو بھی الیکشن ہو, چاہے لاہور بار کا ہو, ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, اس میں کھانا مکمل طور پہ پابندی ہو جائے. اچا ٹھیک ہے سر, وہ تو لگا دی پابندی, لگا دے. سیکنڈلی یہ ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا, میرا خیال آئندہ الیکشن میں نہیں ہوگا. پاکستان جو پنجاب بار کا الیکشن ہے, اس میں جو دوسرے ڈسٹرکٹ کے اپنے دیں, جیسے کہ ہم نے ہائی کورٹ میں کیا ہے ملتان اور باولپور کا, اور ہم اپنے دیں, اس سے یہ ہوگا کہ لوکل لیول پہ الیکشن سستا ہو جائے گا. جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے, جو ان نیسیسری وہاں جا کے لوگوں کو ڈبل خرچہ کرنا پڑتا ہے, کھانے کھلانے پڑتے ہیں, وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی آپ کا مطلب ہے پورے ڈویژن کے ووٹ جو ہے وہ نہ جائیں, جو جس علاقے میں ہے وہ اسی کے ووٹ لیں. یعنی اگر بندہ کو قصور کا ہے, 2 بندے قصور میں کھڑے تو وہی پہ مقابلہ قصور میں کریں, کیونکہ وہ کر رہے ہیں. اگر لاہور میں تو ہم لاہور میں مقابلہ کریں, وہ کر رہے ہیں, ان کی سیٹیں ہو رہی ہیں, پھر ڈبل کرنے کا فائدہ دونوں وہ یہاں سے بھی ووٹ لیتے ہیں. اچھا میں ایک بات تھوڑا سا کلیئر کروں, شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ان نیسیسری جو ہم ٹریولنگ کرتے ہیں, جاتے ہیں آتے ہیں, ایگزرشن ہوتی ہے, میرا خیال اس سے بچا جا اس کو کانسنٹریٹ ایک تجویز ہے بہرحال. خیر اس پہ سیکنڈلی جو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان بار کا ڈائریکٹ منڈیٹ ہو, انڈائریکٹ سے بہت یہ سر واقعی ٹھیک ہے, یہ انڈائریکٹ والی جو بات ہے نا, اس میں پھر آ کے لوگ واقعی بہت, کیونکہ نا ہم نے نا پاکستان بار کو نا صحیح طریقے سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نہیں. سر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم لوگوں سے سنتے ہیں نا کہ فلاں نے اتنے پیسے لے لیے, ووٹ بیچ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور تو 5 دل سال کو دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کریم سوسائٹی ہیں, ہم پہ اس قسم کے سٹگما نہیں ہوگا. 5 سال کے لیے پراپرٹی ڈیلر, انویسٹر, نان لائر پاکستان بار کے ممبر بنیں گے, جہاں کسی زمانے میں حامد خان صاحب, لطیف کھوسا صاحب ممبر پاکستان بار ہوتے تھے, جید جو ہمارے وکلاء تھے, سیجز آف لا, وہاں پہ اب ایسے لوگ آگے ہوئے ہیں جن کا وکالت سے تعلق ہی کوئی نہیں, سودے بازیوں پہ ہے, صرف پیسے اور انڈائریکٹ ووٹوں کی اوپر پہ. یہ اب ہمیں پاکستان بار کو اوور آل کرنا پڑے گا, اوور ہال کرنا پڑے گا, ری اسٹیبلش کرنا پڑے گا, ری ویمپ کرنا پڑے گا. اور اس میں سر سوری, اس میں آپ کی بات کریں, اس میں آپ کا یہ بھی ہے ایک, شاہ جی سے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں نا, جیسے نادرا میں سسٹم ہے 5 سال کے بعد وہ کہتے ہیں رینیو کروائیں جی, اپنا آئی ڈی کارڈ رینیو کروائیں یا اپنا پاسپورٹ رینیو کروائیں. یعنی ہمارے جو بنے ہوئے یہ لائف ممبرشپ کے جو بنے ہوئے, آپ کا خیر ہے ان کو رینیو ہونا چاہیے, پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ کون سے وکیل آ رہے ہیں, بایو میٹرک ہو رہا ہے یا پروفیشنل. اس کا سب سے بڑا میڈم, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو آپ بایو میٹرک میں ایک پروسیس میں آ جاتی ہیں, سیکنڈلی جو ہمارے وکلاء انتقال فرما جاتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ہاں چلو ان کی جگہ پہ کوئی ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے گا. اچھا خان صاحب, یہ لاسٹ آپ سے کوشچن یہ
کہ آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بھی وہ ایفرٹ کی، کوشش کی، اور اے جی صاحب نے بھی بڑی کوشش کی کہ یہ ریفارمز کچھ لائی جائیں، الیکشن میں کوئی نئی ریفارمز لائی جائیں، کہ انہوں نے یہ کہا جی ٹھیک ہے جی کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ یا پھر پنجاب بار کا کارڈ، یہ دونوں کارڈ دکھا کے کوئی اندر جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ رش لگا ہوا تھا، اور ووٹ کیا، وہ جہاں پہ لوگ ووٹ ڈال رہے تھے، لکھ رہے تھے، وہاں پہ بھی لوگ کمپین کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں، اندر تو بڑی دور کی بات ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں تو کینڈیڈیٹ بھی تھی اور ووٹ بھی ظاہر ہے میں نے جا کے ڈالا. اور میں آپ یقین کریں میں باہر تھی، میں سوچ رہی تھی نہیں یار اندر تو جانا نہیں، اندر تو کمپین نہیں. لیکن جب میں اندر ووٹ ڈالنے گئی تو میں نے دیکھا تو وہاں تو دنیا ہی اور. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوئے سر اپنے ریفارمز؟ احمد عبید صاحب ہے ریٹرننگ آفیسر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، وہ ایک مین آف پرنسپل ہے، ہم انہیں جانتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے اپنی اٹموسٹ کوشش کی. انہوں نے ایک اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آئیڈلائز کیا، اور وہ جتنے بھی رولز ان کو ان کی ان ٹرو اسپرٹ اسٹرکٹو سینسو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس پر اسٹینڈ لیا. لیکن وہ افسوس یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی احمد عبید ہے، ہاں، ٹیم یعنی نہیں ان ہے، کے ساتھ پوری ٹیم نہیں ہونی تھی. چاہیے. وہ جہاں وہ خود موجود تھے وہاں پر انہوں نے اس کا رزلٹ اسی طرح بہتر لیا. جس پولنگ اسٹیشن پہ وہ وزٹ کیا وہاں پر بہتر حالات ہو گئے. لیکن افسوس ہے کہ وہ ان کی جہاں تک اپروچ نہیں تھی، جہاں تک ظاہر ہے کہ بندہ ہے، وہ جو اس کی ٹیم تھی نا، وہ ٹیم سنسیئر نہیں تھی، وہ ٹیم مینیج تھی. اسی لیے وہ جتنے بھی ہمارے پریزائڈنگ آفیسر تھے نا، جو ججز تھے، جو الیکشن کروا رہے تھے، جن کی توقع تھی کہ شاید یہ پریشر میں نہیں آئیں گے، وہ انڈر پریشر رہے. اور انہوں نے ووٹرز کو، امیدواروں نے اپنی مرضی کے ووٹرز کو اندر بلایا، اندر اپنی مرضی کے ووٹر کو مجبور کیا کہ وہ اس کی مرضی کے ووٹ ڈالے. اور یہ ساری ریکارڈنگ موجود ہے، ہماری عام کی پارٹی نے سارا وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کے ثبوت ڈال دیے. عام جو بیچارے کینڈیڈیٹ تھے، ہم جیسے کینڈیڈیٹ بہت تھے، ہمارا متاثر تو بڑا ہوئے، حق مارا گیا. بہت اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر احمد عبید صاحب ہوں ہمارے ریٹرننگ آفیسر، اور انڈیپینڈنٹ ایک الیکشن بورڈ پنجاب کے لیول کا ان کے وہ نیچے ہو، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پورے حالات ہی تبدیل ہو جائیں گے. پھر صرف کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے، اہل لوگ آئیں گے. جو ووٹ ہے جس بندہ کا، جس کو وہ ووٹ ڈال رہا ہے، اسی کو ہی ووٹ جائے گا. یہ ساری خرابیاں جو اس وقت دیکھ ہمارے جو ملک کا جو جنرل الیکشن ہے اس کی جو حالات خراب ہے نا، وہ اس کے اثرات ہماری بار کونسلز پر. ہم اس کو اب فوکس کیا ہوا ہے ہماری عام کی پارٹی نے کہ اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اس کی خرابیاں دور کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھانا ہے. اپنی تعلقات جو ٹیمیں ہیں وہ ہم جو کمپیٹنٹ فورمز ہیں وہاں پر جائیں گے، ان کو ہم آن بورڈ لیں گے. پٹیشن کی ضرورت ہے پٹیشن کریں گے، گورنمنٹ کو آن بورڈ لیں گے، اور ہم ایک گورنمنٹ پر ایسا پریشر ڈیولپ کریں گے کہ ہماری بار کونسل کی جو الیکشن ہے وہ ایک بہترین ماحول میں ہوں، اچھے ماحول میں، اور صاف ستھری قیادت جو ہے نا وہ آگے آئے. اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ نے سب سے اہم بات کی تھی کہ اس میں جو سستا الیکشن کا یہ بنیادی روح ہے. عام کی پارٹی نے اس دفعہ بھی کوشش کی، جو اگرچہ ہمارا ابتدائی پیریڈ ہے، ابھی تو ہم یہ بچہ ہے، عام کی پارٹی ابھی بچہ ہے، ابھی یہ لڑک پن میں ہے. تھوڑا سا اور جوان ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے یہ کتنے گہرے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اب وکلاء نے اس کو اپنی پارٹی تسلیم کرنا شروع کر دی ہے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. نہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کافی لوگ آئے. تو جناب اور اب آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عام وکیل پارٹی سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت. جی یہ ہمارے بہت اعزاز کی پارٹی سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ ہے آج کل. خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ویسے میں بھی دیکھتی رہتی ہوں. اچھا تو ناظرین یہ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اتنا ایکسپینڈ کر گیا ہے الیکشن کے، ہم نے بھی لڑا ہے. تو میں تو کہتی ہوتی ہوں کہ رولتے گئے ہیں پر مت بڑی آئی ہے. وہ مت سر مت اس لیے آئی ہے کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے، اور وہ ایس او پیز سے بھی کہیں ایس او پیز سے آبزرو کرتے ہوئے لوگ کون گزرتے، تو ایک الیکشن ضرور لڑ کے دیکھیں، اسے پتہ چل جائے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون وہ یہ ڈنگ ٹپاؤ السلام علیکم وعلیکم السلام، آئیں جی آپ بابا جی واہ آپ تو بہت بڑے لیڈر ہیں یہ وہ سب. لیکن اس وقت اصل دوست دشمن تو میں نہیں کہہ سکتی، اپنے اور بیگانے کا پتہ چلتا ہے، اپنے بیگانے کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ پہ یہ پڑی ہوتی ہے. اور الیکشن آپ کو پتہ ہی ہے کینڈیڈیٹ کے لیے مشکل ترین یہ مرحلہ ہوتا ہے. اچھا اور سر جہاں تک ڈگریوں کی بات ہے، یہ میری ذاتی طور پہ بھی ریکویسٹ ہوگی جناب محترم چیف جسٹس پاکستان سے بھی اور چیف جسٹس پنجاب سے بھی کہ آپ کسٹوڈین ہیں. چیف جسٹس پاکستان آپ دیکھیے، آپ ملک کے کسٹوڈین ہیں. آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وکیلوں کی ہی ڈگری آپ نے چیک کرنی ہے. جو انسان جہاں جہاں اپنی جاب کر رہا ہے ان سب کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے، انکلوڈیڈ ججز صاحبان کی بھی.
سب کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے تاکہ ٹرانسپیرنسی کا یہ جو ایک عمل شروع ہوا ہے یہ ہر جگہ پہ پھیلے اور اس کو ہر جگہ جانا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی ڈگری آپ چیک نہیں کر سکتے, انجینئر کی ڈگری چیک نہیں کر سکتے, کسی جج کی ڈگری چیک نہیں کر سکتے, صرف وکیل کی ڈگری چیک کریں گے. نو, اوپر سے نیچے تک جو بھی اس سینیریو میں لوگ آتے ہیں ان سب کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ سر پھر یہ ایک جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین جو خوشحالی ماحول کا ہے, دور, خوشحالی کا پھر ہی دور آ سکتا ہے. آپ سب کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینکس ا لاٹ.